अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सज्जाद हैदर भाई ने जो दुआया कलमात यहाँ पर पेश किए हैं, हम उस पर अल्लाह ताला से आमीन कहते हैं। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। इन तमाम दुआओं को हमारे हक़ में भी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और रमज़ान मुबारक की तमाम रहमतें, बरकतें, नारे जहन्नुम से निजात अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए। आज 10वां इंशाअल्लाह से पारा हम पढ़ेंगे। 10वीं तरावी आज पढ़ी गई है और 10वां रोज़ा कल होगा इंशाअल्लाह, यानी पहला अशरा जो है वो इख्तिताम पज़ीर है। तो जिस तरह आप देखते हैं कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और अल्लाह रब्बे करीम ने बार बार इस बात का तज़किरा किया कि तुम्हें जो ज़िंदगी दी गई है ये बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी आजमाइश के लिए दी है अल्लाह ताला ने। ये गुज़रते हुए दिन हमें इसी बात का एहसास दिलाते हैं कि ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, ज़िंदगी का वक्त हमारे पास बहुत कम है और इस वक्त को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए, और इस्तेमाल उसी वक्त बेहतरीन कर सकते हैं जब हम अल्लाह की किताब से हमारा ताल्लुक़ बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ हमारा ताल्लुक़ होगा और हम इसे अपना आँखों का नूर और दिल का सुरूर बनाएंगे। और इसका पहला स्टेप यही है कि इसको पढ़ा जाए, समझने की अपनी तौर पर कोशिश की जाए। अल्लाह ताला ने इसे समझने के लिए बहुत आसान कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक भी इनायत फ़रमाई है कि हम इसे पढ़ रहे हैं और इसे अपनी ज़बान में पढ़ रहे हैं और इसे समझने की कोशिश भी साथ साथ कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने अमल को भी इसके मुताबिक तब्दील करने की साथ ही साथ कोशिश कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम के तर्जुमे के आगाज़ के लिए मैं हामिद कय्यूम भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप तर्जुमे का आगाज़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद करो वो वक्त जबकि तुम वादी के इस जानिब थे, और वादी का मतलब है वैली, और वो दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे, और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। काफिला का मतलब कारवान। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदाद हो चुकी थी, करारदाद का मतलब है रेजोल्यूशन, डिसीजन, तो तुम जरूर यहाँ पर उस ये मौके डिसीजन के पर मायने में पहलू आएगा। तही कर जाते। पहलू, ठीक है जी। तो तुम जरूर उस मौके पर पहलू तही कर जाते। पहलू तही का मतलब है इवेजन, अवॉइडेंस। लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था उसे ज़हूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक हो, और जिसे जिंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ जिंदा रहे। यकीनन खुदा सुनने और जानने वाला है। हामिद भाई एक सेकंड और के लिए याद करो वो ये वक्त जबकि एक ए सेकंड के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हामिद भाई एक सेकंड के लिए ठहरिएगा ज़रा जी। ये जो तस्करा हो रहा है ये जहन में रखें कि ग़ज़वा बदर का तस्करा हो रहा है, ग़ज़वा बदर का आगाज़ का। जी कंटिन्यू कीजिए। और याद करो वो वक्त कि जबकि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खुदा उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था। अगर कहीं वो तुम्हें उनकी तादाद ज्यादा दिखा देता तो जरूर तुम लोग हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुम्हें बचाया। यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। और याद करो जबकि मुकाबले के वक्त खुदा ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह ज़हूर में ले आए। ज़हूर का मतलब है विजिबल करते हैं। नहीं, यहाँ पर इमर्ज होगा जी, ताकि वो इमर्ज हो जाए वो बात ना जो होनी है। ठीक है, उसे अल्लाह ज़हूर में ले आए और आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू होते हैं। रुजू का मतलब है रिटर्न। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो। तवक्को है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और आपस में झगड़ो नहीं,
ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے اس سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو۔ رنگ ڈھنگ کا مطلب ہے اسٹائل اور بیہیویئر جو ہے ان کا۔ تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے۔ ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کا مطلب سٹائل اور بیہیویئر نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے کا مطلب ایروگنس اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت کا مطلب ہے مسچیفز ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہاں پہ حامد بھائی یہ پڑھ دیجیے گا، صبر کا مطلب ہے، یہ ڈیٹیل میں تھوڑا سا لیکن پڑھ دیں اس کو آپ۔ صبر کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ پڑھ لیجیے ذرا یہاں سے۔ اچھا، یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو، جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس، طمع اور نامناسب جوش سے بچو، ٹھنڈے دل اور جچی تلی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے، اشتعال انگیز مواقع پیش آئیں تو غیظ و غضب کا ہیجان تم سے کوئی بے محل حرکت سرزد نہ کرانے پائے، مصائب کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آ رہے ہوں تو اضطراب میں تمہارے حواس پراگندہ نہ ہو جائیں، حصول مقصد کے شوق سے بے قرار ہو کر یا کسی نیم پختہ تدبیر کو سرسری نظر میں کارگر دیکھ کر تمہارے ارادے شتاب کاری سے مغلوب نہ ہوں، اور اگر کبھی دنیاوی فوائد و منافع اور لذت نفس کی ترغیبات تمہیں اپنی طرف لبھا رہی ہوں تو ان کے مقابلے میں بھی تمہارا نفس اس درجہ کمزور نہ ہو کہ بے اختیار اس کی طرف کھنچ جاؤ۔ یہ تمام مفہومات صرف ایک لفظ صبر میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام حیثیات یہ کیا لکھا، ان تمام حیثیات سے صابر ہوں، میری تائید انہی کو حاصل ہے۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ خبط کا مطلب ہے ٹریس مینیا، اور مبتلا کا مطلب ہے انٹینگلڈ اینڈ ٹریپ۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پہ ضربیں لگاتے جا رہے تھے، کولوں کا مطلب ہوتا ہے بٹکس، اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا، سنت کا مطلب ہے پریکٹس، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا
جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ جزاک اللہ خیر حامد رحیم بھائی۔ یہ سجاد حیدر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ حواس باختہ کا مطلب فرائٹن۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ خائنین بیٹرے۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو، اعداء کا مطلب اینیمیز، اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا۔ اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں، صلح و سلامتی کا مطلب ٹروس اینڈ پیس، اور مائل ہونے کا مطلب ولنگ انکلائنڈ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کو ذریعہ سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ پیرو کا مطلب فالورز۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ ابھارو کا مطلب انکریج، موٹیویٹ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اور تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری جائے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ ایک سیکنڈ سجاد بھائی، یہ جی صابر کا جو لفظ ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے صبر کی ڈیٹیل تفصیل پڑھی ہے، وہی چیز یہاں پر بھی ہے، یعنی کہ وہ ساری کی ساری کوالٹیز ایک صابر فرد میں ہونی چاہیے، تبھی وہ غالب آئے گا، ورنہ وہ غالب نہیں آ سکتا۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ زیبا کا مطلب سوٹیبل، پرمیسیبل۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے
کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، کنٹرول میں یا پوزیشن میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے کا مطلب ہوا اسپینڈ، کنزیوم یا لاسٹ، یعنی مال جو ہے نا وہ اسپینڈ کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی کا مطلب ہوا فرینڈز، گارڈین یا سپورٹر۔ دوست رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیے گا سہیل اعظم بھائی۔ جو ولایت کا بات کی گئی ہے نا یہاں پہ، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے ولی کہا گیا کہ فرینڈ شپ یا گارجین جو ہوتے ہیں یا مینٹور جو ہوتے ہیں یا سپورٹرز ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں۔ اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ اسلامی حکومت اور اس میں رہنے والے لوگوں کے درمیان میں ایک تعلق ہوتا ہے، اور جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے رائٹس ہوتے ہیں کہ جس میں ہر طرح کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ولایت کی بات کی جا رہی ہے کہ جو باؤنڈریز یعنی کہ اسلامی حکومت کی باؤنڈریز سے باہر جو لوگ رہتے ہوں گے ان کے ایز اے مسلمان تو حق ہوں گے جو ابھی آگے بات آ رہی ہے، لیکن ایز اے سٹیزن ان کے حق اس ریاست کے اوپر نہیں ہوں گے۔ یہ بات خیر وہ ڈیٹیل میں، لیکن میں نے مختصراً آپ کو بتا دی یہ بات۔ جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ڈینائرز آف ٹرو پاتھ، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ فتنہ ڈس آرڈر، انارکی، اور فساد ٹربل، ڈسٹربنس، ریوٹ، ٹربولنس، یہ سارے فساد کے معنی میں آتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی کا مطلب پروٹیکشن یا شیلٹر، اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے
اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ توبہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اعلان برات ہے، برات کہیں گے ڈسچارج، گیٹ ریڈ آف برڈن۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ عاجز، compelled، force to a particular action، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج یا عمرے کو جو ہے نا حج اصغر کہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ کلیئر کر دیا جائے، اصل میں یہاں پر بعض ہمارے یہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر حج جمعے کے دن آ جائے تو اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن کی اصطلاح میں حج اکبر جو حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں، اور جو عمرہ ہوتا ہے اسے حج اصغر کہا جاتا ہے۔ کنٹینیو کیجیے گا پلیز۔ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، not responsible for یا no more tolerance، دونوں کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ ایگریمنٹ پیریڈ، تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور ان کو گھیرو، یعنی کہ بلاکیڈ ہے یا سیج ہے، ان کو گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ گھات کہتے ہیں ایمبوش یا سٹرائک کو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ کہیں گے پروٹیکشن کو، کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ مامن کہیں گے سیف پلیس، مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد رفیق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں
تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ جی، سدے راہ کا مطلب ہوتا ہے آبسٹیکل۔ جی، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ تم تلوار ہی کی زور سے وہ باز آ جائے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنیں۔ جی، مجاور اور خادم کا مطلب ہوتا ہے کیپرز اور سرونٹس۔ جی، حالانکہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ان سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے آگے ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں
اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانند پڑھنے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ دستگیری کا مطلب یہاں پر ہیلپ ہوگا، سپورٹ، ہیلپ، جی جی۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، غرہ کا مطلب ہوتا ہے پرائڈ، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر، سکینت کا مطلب ہے پیس، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تنگ دستی کا مطلب یہاں پاورٹی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں۔ جزیہ کا یہاں پر مطلب ہے ٹیکس فور ڈیفense۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ عرفان انجم بھائی۔ عیسائیوں کو کہتے ہیں نا، اللہ کا بیٹا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں مینس پریسٹ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود مینس گاڈ کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں مینس پف، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ ناگوار، unpleasant۔ جی
अनएक्सेप्टेबल होगा, यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल होगा इसका मतलब। اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عرفان مال بھی ذرا باطل مائک قریب کر لیجئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں مینز فور ہیڈ اور پہلوؤں سائڈس اور پیٹھوں کو داغا جائے گا بیک۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا عرفان بھائی، یہاں پہ یہ جو کنوز جن کا تذکرہ کیا گیا خزانوں کا، کہ جن سے لوگوں کی یہ پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے جمع خزانوں میں سے یا اپنے جمع شدہ جو بھی مال ہیں اس میں سے جب زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو یہ پاک ہو جاتے ہیں مال، تو وہ پھر کنز میں شامل نہیں ہوتے۔ کنوز وہ مال کہلاتے ہیں جن میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ ضابطہ مین ڈسپلن۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ یہ کیا رکھے نسی نسی، جی نسی ہے یہ، میں بتا دوں اس کو۔ نسی اصل میں جیسے ابھی جو تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ حرام کا مطلب یہ کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا۔ تو جب یہ جنگ کرنا پورے عرب میں حرام تھا تو اس دوران لوگ آسانی سے ٹریول کیا کرتے تھے اس مہینے میں۔ تو بعض عرب یہ کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی پہ حملہ کرنا ہوتا تھا تو ان حرام مہینوں میں سے کسی پہ حملہ کر لیا کرتے تھے، اور اگلے سال جو ہے کسی اور مہینے کو حرام قرار دے لیا کرتے تھے کہ بھئی اپنے 4 مہینوں کی چونکہ ہم نے تعداد پوری کرنی ہے تو حرام کو حلال کر لیا، اور بعد میں کسی حلال مہینے میں جو ہے وہ اس کو حرام کر لیا اس کو جا کے۔ تو یہ کام جو تھا اس کو نسی کہتے تھے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ کنٹینیو کیجئے پلیز۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر دیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ چمٹ مینز ایمبریس۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ غار مینز کیو۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔
اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست دانا اور بینا ہے۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی۔ ساجد حسین بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ کٹھن مینز جی ڈیفیکلٹ۔ ڈیفیکلٹ ہو گیا یا برڈن سم ہو گیا جی۔ اب وہ خدا کی اور قسم کھا سہل کھا کر الوصول کا کہیں مطلب گے، ہوتا ہے ایزی گین جو ہوتا ہے اسے سہل الوصول کہتے ہیں جی۔ جی، اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ جی متردد اینشیس ہوتے ہیں جی، اینشیس اگر ہو رہا ہے بندہ اپنے ہی شک کے اندر، دیٹ از کال متردد۔ جی کنٹینیو کریں۔ اگر وہ واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے جی کہ ابھی فتنہ ان میں سے پردازی کا مطلب یہاں پہ کلیئر کر دیجیے ذرا۔ فتنہ پردازی ٹربولینٹ کریشن آف دا وائلنٹ ٹربولینٹ اور دا وائلنس۔ جی اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی مولا کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر، رولر یا اونر، یعنی آقا۔ جی ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، یعنی unwillingly، بکراہت میں جی انویلنگلی ہوگا بہرحال یا ڈس لائک کرتے ہوئے ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، کنٹینیو کیجیے۔ بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے
کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں، قسم ساتے ہوئے آتے ہیں. جی، لیزینس کے ساتھ، یا ایسے جیسے فورسلی ان کو لایا جا رہا ہے. فورسفل. جی اور وہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. جی، یعنی کہ ان کو کوئی پلیجر نہیں ہوتا، ڈس پلیجر ہوتا ہے یا ڈس لائکلی ہوتا ہے، ان ولنگلی ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. جی، ان کے مال دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں ہوں. جزاک اللہ خیر ساجد بھائی. ساجد ساجد بھائی جزاک اللہ خیر. یہاں سے آگے شاہد محمود بھائی. الرحیم. وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں، پروٹیکٹڈ پلیس، یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ، ہول پٹ، کھو یا کھو بیٹھنے کی جگہ، یا کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ، ہائیڈنگ پلیس، تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں. آبجیکشنز، اعتراضات. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں. مامور، اپوائنٹڈ. یعنی اور جو ان کے لیے اسٹاف جو کام کرتا ہے زکوٰۃ وغیرہ کے لیے، جمع کے لیے، تقسیم کے لیے جو اسٹاف کام کرتا ہے، ان کی تنخواہیں وغیرہ دی جا سکتی ہیں. جی آگے چلیں. اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، ایسیمیلیشن. جی، ایسے لوگ کہ جو دین میں نئے نئے داخل ہوئے ہوں، ان کو اپنے ساتھ ان کو اپنے ساتھ شامل رکھنا ہو، ان کے مسائل، ان کی مشکلات ہوں، یا ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو پیسے دینے ہوں، تو اس مد میں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں. جی آگے. نیز یہ گردنوں کو چھڑانے، فریئنگ پریزنس اور سلیو، پریزنرز کے جو گردنوں کو چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے. یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. ٹرسٹس ایوری ون. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں میں بھید کھول کر رکھ دے. سیکرٹس، بھید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے، جھٹ پرومپٹلی، کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ایسیومنٹ.
एज्यूमेंट एम्यूजमेंट, जी, दिल लगी एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट सॉरी। इनसे कहो क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ थी। अब उजरात न तराशो, उजरात फाइंडिंग एक्सक्यूजेस, उजरात तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया है, अगर हमने तुम में से एक ग्रोह को माफ कर भी दिया तो दूसरे ग्रोह को दूसरे ग्रोह को तो हम जरूर सदा देंगे क्योंकि वो मुजरम है। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं, सिमिलर और सपोर्टर्स। बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया, यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों के लिए अल्लाह ने आतिश दोज़ख का वादा किया है। जज़ाकल्लाह खैर शाहिद महमूद भाई। इससे आगे आलमगीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें वो हमेशा रहेंगे वही इनके लिए मौजू है। मौजू मीन्स सूटेबल। इन पर अल्लाह की फिटकार है और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब। फिटकार मीन्स कर्स। तुम लोगों के रंग ढंग वही हैं जो तुम्हारे पेशरुओं के साथ थे, पेशरुओं के थे। प्रीडिसेसर। वो तुमसे ज्यादा जोरावर और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। जोरावर मीन्स स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। फिर उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से के मजे लूट लिए और तुमने भी अपने हिस्से के मजे उसी तरह लूटे जैसे उन्होंने लूटे थे, और वैसी ही बहसों में तुम भी पड़े। बहसों मीन्स डिबेट्स, डिस्प्यूट्स। वैसे ही बहसों में तुम भी पड़े जैसी बहसों में वो पड़े थे। सो इनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में इनका सब किया धरा जाया हो गया और वही खसारे में है। क्या इन लोगों को अपने पेशरुओं की तारीख नहीं पहुंची? नूह अलैहिस्सलाम की कौम आद, समूद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम आद, समूद, इब्राहिम की कौम, मदियन के लोग और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए। फिर ये अल्लाह का काम ना था कि इन पर जुल्म करता, मगर वो आप ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक हैं। भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होकर रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है। इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि इन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो इनमें हमेशा रहेंगे। इन सदाबहार बागों में इनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी इन्हें हासिल होगी। यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ। आखिरकार इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन जाय करार है। जाय करार मीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये लोग खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने जरूर वो काफिराना बात कही है। वो इस्लाम लाने के बाद कुफर के मुर्तकिब हुए। मुर्तकिब मीन्स परपिट्रेशन, परपिट्रेटर्स। और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे कर ना सके। ये इनका सारा गुस्सा इसी बात पर है ताकि अल्लाह और इसके रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया है। अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज आएं
تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور اس کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ پیشی مینس اپیئرنس بیفور کورٹ۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز سیکرٹس اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں وسپرز تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزہ اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں۔ ریبیوک شارپ ڈس اپروولز، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے، جزا اس کی جو ریوارڈ ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ معیت کمپینین شپ۔ تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا
کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقترد تھے، صاحب مقترد جی پاورفل اتھارٹیٹیو، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا۔ یوزر جی شامل ہونا پسند کیا، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، سٹیمپ کر دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا۔ اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں، جو بیڈوئنز عرب سے، ولیجرز میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر ایکسکیوز کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ there is no harm، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین، ایسے سپورٹرز، فالوورز پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائیں، پرووائڈ کریں۔ سواریاں بہم پہنچانا، ارینج کرنا اور آرگنائز کرنا۔ اور جب تم نے کہا میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقترت نہیں رکھتے، ان میں طاقت نہیں تھی، ان میں اتنے مالدار نہیں تھے کہ وہ سواریاں خرید لیتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اسی لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ 10ویں سپارے کا ترجمہ مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جو اہم جو ہمارے لیے ہدایات موجود تھیں اس کو آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا اپنے پاس، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آج کی نشست کا یہیں پر ہم اختتام کریں گے، اور دعا کے ساتھ اختتام کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر میں درخواست کروں گا عرفان انجم بھائی سے، اگر آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ عرفان انجم بھائی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔